अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। आई होप मेरे सभी सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी के साथ आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है मेरी रेगुलर लिसनर यूशी यूसुफ ने। यूशी यूसुफ कहती हैं कि कल जो आपने कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी शेयर की थी उससे मुझे मेरे भाइयों की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या याद आ गया जो हम सबके साथ पेश आया था। वो कहती हैं कि मेरे भाइयों को भी बहुत ज़्यादा आदत थी कि वो भी सर्दियों में घर के बिल्कुल सामने जगह बनी हुई थी, वहाँ बैठ के चाय बनाते भी थे और वहीं पे बैठ के पीते भी थे। एक दिन मेरे भाइयों ने कॉल की मुझे और मुझे भी बुला लिया और कहा कि आओ सब मिलकर आज रात उधर फ़न करेंगे। मैं चली गई तो यूशी यूसुफ कहती हैं कि मुझे जहाँ भी कुछ ऐसे वैसे मामलात हों मुझे पता लग जाता है कि कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज़ इधर हैं। जब मेरे भाई ने चाय बनाई तो वो जो जगह थी वो एक मतलब कुछ जगह थी जिसके ऊपर एक ढक्कन सा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर रखकर हम लोगों ने चाय बनाई। तो मैंने कहा कि मुझे इस जगह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। जिस पे मेरे भाइयों ने कहा कि तुम्हें ऑल टाइम हर जगह से ऐसा ही फील होता है, हम इस जगह को नहीं छोड़ के जाएंगे और हम लोग इधर सारी रात बैठते हैं, हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। यूशी यूसुफ कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद उधर से बहुत गंदी स्मेल शुरू हो गई। इतनी गंदी स्मेल थी कि मेरे भाई भी डर गए और अचानक से उस जगह से धुआं उठने लगा। हम सब लोग भाग के वहाँ से घर चले गए, जिसपे मेरे भाइयों ने कहा कि एक माह से हम लोग इधर ये बैठ के सारे कज़न और फ्रेंड्स चाय वगैरह पीते हैं सर्दियों में, ये नहीं सर्दियों की बात है, लेकिन जब से तुमने ये बात किया तो वो चीज़ फ़ौरन एक्टिव हो गई और उसने अपने होने का हमें एहसास दिला दिया। यूशी यूसुफ कहती हैं फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बैठना छोड़ दिया और उसके बाद मेरे भाई और मेरे कज़न नथिया गली और अयूबिया जाया करते हैं और उधर की उनकी बहुत खौफनाक कहानियाँ हैं जो कि वो मेरे साथ शेयर करेंगी। ये एक छोटा सा वाक़या था यूशी यूसुफ का जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया यूशी यूसुफ आपका। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये मेरे साथ आफ्ताब ने कश्मीर से शेयर किया, आज़ाद कश्मीर से। आफ्ताब बोलते हैं कि जो मेरे चाचा हैं उनकी ज़िंदगी का ये खौफनाक वाक़या है। मेरे चाचा रोज़ जंगल में लकड़ियों के लिए जाया करते थे, उनकी ये रूटीन थी, उनको ठंड नहीं लगती थी। वो कहते थे कि उनके पास एक टॉर्च होती थी और वो शाम के टाइम लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करते थे। ज़्यादातर अमूमन लोग सुबह के टाइम जाया करते थे, फजर के टाइम, लेकिन मेरे चाचा हमेशा शाम के टाइम वहाँ पे जाया करते थे। और जब भी हम लोगों में से कोई भी ज़िद करता था उनके साथ जाने के लिए तो वो हमें मना कर दिया करते थे। वो कहते थे कि बच्चे ऐसी जगहों पे नहीं जाते। वो कहते हैं कि मेरे चाचा की ज़िंदगी के बहुत से खौफनाक, मेरे चाचा अपने काम के लिए चले गए और वो हम में से किसी को भी उधर नहीं ले जाया करते थे। तो आफ्ताब कहते हैं उन्होंने फिर जब हम लोग बड़े हुए उन्होंने हमें अपना वाक़या बताया, जिसको सुनने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने उनके साथ जाने की विश तो छोड़ ही दी, लेकिन हम लोग उन जंगलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। मेरे चाचा जब भी लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करते थे तो वो अपने साथ सिगरेट को भी रखते थे और एक टॉर्च भी रखते थे और 1 से 2 लकड़ियाँ रखते थे, उनके ऊपर कपड़ा लगा के उसके ऊपर जैसे मिट्टी का तेल फेंका जाता है तो आग फ़ौरन लग जाती है, वो इस तरह भी किया करते थे। हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं थे कि न जाने ये ऐसा क्यों करते हैं, तब हम लोग छोटे होते थे। फिर मेरे चाचा क्या एक दिन हम लोगों को बताते हैं कि वो कहते हैं जब भी मैं शाम के टाइम लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता हूँ मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आया करते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की आदत है। चाचा एक सिगरेट पीते थे और दूसरी बंद करते थे। सिगरेट वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और इसकी भी एक वजह थी। वो हम सबको यही कहते थे कि मैं इसलिए इतनी स्मोकिंग करता हूँ कि मुझे ठंड ना लगे, लेकिन इसके पीछे कोई और ही राज था। जब उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया तो हम सब लोग हैरान रह गए। वो कहते हैं कि जब मैं उस जंगल में जाया करता था तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा डायने और जिन्नात सफ़र किया करते थे। वो मेरे पे
باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب میں چل رہا ہوتا تھا تو وہ ڈائنیں میرے ساتھ مختلف روپ لے کر چلا کرتی تھیں، کبھی میرے بیٹے کے روپ میں، کبھی میری بیوی کے روپ میں، اور کبھی میری ماں کے روپ میں۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے میرے ساتھ یہ کام شروع کیا تو ایک دفعہ تو میں ڈر گیا۔ انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے جن کو دیکھ کر انسان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ جب میرے ساتھ یہ واقعات پیش آنے لگے تو ایک دن چاچا کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، ابھی میں جنگل میں انٹر ہی ہوا تھا تو اچانک سے میرے چھوٹے بھائی کو میری امی نے آواز دی ہے۔ میری امی اس کی آواز پہ پلٹ گئی ہیں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ میری امی کی گردن پہ ایک بہت بڑا چھرا نما کوئی چیز ہے رکھ کر میری امی کی گردن کو کاٹ رہا ہے۔ ابھی میں سگریٹ پی رہا تھا اور میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اور میں سگریٹ کو نیچے پھینک کر بھاگنے لگا تو اچانک سے غائبی طور پہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ سب جنات ہیں جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ان کے کسی بھی چھل ول میں مت آنا۔ میں نے فوراً سے جو میرے پاس لکڑیاں تھیں دو، ان کے اوپر ایک کپڑا لگایا ہوتا تھا میں نے فوراً اس کو آگ لگائی۔ میں نے جب اس کو آگ لگائی اور روشن کیا تو وہ جو جنات تھے وہ ہنسنے شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم بہت زیادہ تیز انسان ہو۔ میرے چاچا کا نام ہارون الرشید تھا۔ جو میرے چاچا تھے وہ کہتے کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ لگا ہے؟ تو پھر انہوں نے سوچا کہ جنات کو تو سب کے نام کا پتہ ہوتا ہے۔ ہارون الرشید تم آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے اگر اللہ کی طرف سے تمہیں غیبی الہام نہ ہوتا۔ اسی طرح چاچا بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے میں چلتا جاتا تھا وہ جنات بھی باقاعدہ میرے ساتھ چلتے تھے، مختلف روپ لیتے تھے۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ میرے ابو سامنے ایک درخت کے اوپر گلے میں رسی ڈالے لٹک رہے ہیں، کبھی یوں لگتا تھا کہ میرے بھائی خود کو کاٹ رہے ہیں، کبھی میری ماں میرے بچوں کو مار رہی ہے، جان سے مار رہی ہے، اور کبھی میری بیوی میرے گلے کو دبا رہی ہے۔ یہ سارے منظر بہت خوفناک تھے کیونکہ وہ جو جنات تھے وہ اس جنگل کے اوپر قابض تھے جہاں سے میں لکڑیاں کاٹتا تھا، وہ سب جگہ عذاب زدہ تھی۔ لیکن جب میرے پاس وہ آگ ہوتی تھی اور میں سگریٹ پی رہا ہوتا تھا وہ جنات میرے قریب نہیں آتے تھے، وہ جنات مجھ سے دور بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ کہانی تھی آفتاب کی جو انہوں نے میرے ساتھ آزاد کشمیر سے شیئر کی، اور آفتاب یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے چاچا ہمیشہ یہی چیز بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی زندگی میں تم لوگوں کو ایسے کام پیش آئیں کہ تم لوگوں نے جنگل سے لکڑی کاٹنے کے لیے جایا کرنا ہے تو اپنے ساتھ آگ کا استعمال ضرور کرنا اور سگریٹ لازمی پینا۔ سگریٹ پینے سے چڑیلیں بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے پاس لوہے کی چیز رکھنے سے بھی وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جنات آگ سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان کے چہرے کے آگے آگ کو کیا جاتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوتے ہیں اور آگ کو فوراً آگ ان کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ کہانی تھی آفتاب کی جنہوں نے آزاد کشمیر سے میرے ساتھ شیئر کی۔ آفتاب نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ آزاد کشمیر والی سائٹ پہ جنات سے زیادہ چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہاں بلند پہاڑیوں پہ ساری رات چڑیلیں چیخیں مارتی ہیں اور بھاگتی ہیں، مختلف روپ لے کر لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو جان بھی جا چکی ہے۔ جو کمزور دل کے لوگ ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کبھی خوبصورت لڑکی کے روپ میں، اور فوراً وہ لڑکی ایک بدصورت لڑکی کا روپ لے لیتی ہے۔ آفتاب کہتے ہیں وہاں کے بہت زیادہ واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے لسنرز بہت زیادہ انجوائے کریں گے ان سٹوریز کو، ان کو بہت پسند آئیں گی۔ اور میرے چاچا کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے آفتاب کہتے ہیں، اور اب اکثر ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے ہیں لیکن دن کے ٹائم، دن نہ صبح جایا کرتے ہیں نہ شام کے ٹائم، لیکن ہمیں آج بھی اپنے چاچا کی یہ بات یاد ہے۔ ہم لوگ سگریٹ کو نہیں بجھاتے، سگریٹ پی کے جاتے ہیں، اور جب سگریٹ ختم ہوتی ہے تو فوراً دوسری سگریٹ لگا لیتے ہیں۔ اس طرح وہ جن اور جنات، وہ چڑیلیں ہمارے قریب نہیں آتی۔ بہت شکریہ آفتاب آپ کا، آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ اور لسنرز بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ میرے ساتھ بطول نواز نے کراچی سے شیئر کی ہے، جنہوں نے پہلے بھی میرے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ بطول نواز کہتی ہیں جب ہم لوگوں نے اس گھر کی جان چھوڑ دی تھی جس کے واقعات انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے،
تو اس کے بعد وہ جن اکثر میری خواب میں آیا کرتا تھا اور وہ مجھے خواب میں بھی بہت زیادہ ڈرایا کرتا تھا۔ خواب میں بھی کبھی وہ میرے بالوں کو پکڑتا تھا، کبھی وہ مجھے اونچائی سے دھکا دے دیتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس جن نے مجھے بہت اونچی جگہ سے دھکا دے دیا ہے۔ میں نیچے گری ہوں اور میرے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے اور میری ڈر کی آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ جو میری ٹانگ تھی وہ زخمی ہوئی تھی اور اس ٹانگ سے رات کو سوئے ہوئے خون نکل رہا تھا۔ اس جن کے اثرات آج بھی ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز رکھتے ہیں۔ وہ جن ہمیں اس گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، لیکن ہم لوگ بہت مشکل سے، بہت عالم دین سے ہم لوگوں نے رابطے کیے اور اس کے بعد اس جن نے ہماری جان چھوڑ دی، لیکن آج بھی وہ خواب میں آ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے گھر میں چاروں طرف تعویذ لگے ہوئے ہیں، ایون کہ باہر جانے سے پہلے ہم اپنے گلے میں اللہ پاک کی کلام ڈال کر جاتی ہیں۔ قرآن پاک آل ٹائم میں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں، جو کہ چھوٹا قرآن پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ وہ جو جن تھا وہ صرف قرآن پاک سے ڈرتا تھا، اللہ کے نام سے ڈرتا تھا۔ اور آج بھی جب بھی مجھے اکثر خواب آتی ہے تو میں خواب میں آیت الکرسی کا جب ورد کرتی ہوں تو وہ چیز میری نظروں سے دور ہو جاتی ہے، اور اس نے ہمارے بہت سے معاملات میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ بطول نواز کہتی ہیں کہ ان کے بھائی بھی نہیں اور ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم 2 بہنیں اور میری امی، ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور بطول نواز کہتی ہیں کہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، اسی جنات کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی، اور وہ جنات ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس نے ہماری زندگی دوبھر کی ہوئی ہے، اب بھی ہمارے کئی کام ہیں جو نہیں ہوتے، اور جب وہ کام نہیں ہوتے تو وہ چیز ہمیں خواب میں ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہی تم لوگوں کے کام نہیں ہونے دوں گا، تم لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہو گی۔ کیونکہ وہ جو جن ہے وہ ان عورتوں کے اوپر زیادہ حاوی ہوتا ہے جن کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو۔ جن گھروں میں مرد ہوتے ہیں اس گھر میں وہ جن نہیں جاتا۔ بدقسمتی سے ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کے بھائی بھی نہیں ہیں۔ یہ جن کہاں سے ہمیں چپکا، کس نے ہم پہ مسلط کیا، جو بھی ہے، لیکن اس نے ہماری زندگی دوبھر کر دی ہے۔ ہم ایک سیکنڈ بھی چین نہیں لے سکتے۔ یہ کہانی تھی بطول نواز کی جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی، اور بطول کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی اپنے واقعات شیئر کیا کروں گی۔ بہت شکریہ بطول آپ کا اپنی سٹوری کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ عمر حیات نے فیصل آباد جڑاں والے سے شیئر کی ہے۔ عمر حیات کہتے ہیں ہمارے گھر کے قریب ایک بہت پرسرار گھر ہے جو کہ کئی سالوں سے بند ہے۔ اس گھر میں مشہور ہے کہ اس گھر میں 8 سے 9 بھائی رہتے تھے، اور جو ان کی والدہ تھی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس گھر میں ایک پرسرار مخلوق کا بسیرا تھا۔ وہ ایسی چیز تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا۔ وہ جو مخلوق تھی وہ اس طرح کرتی تھی ان کے ساتھ کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بھائی، تو ان کی آنکھوں میں سے خون آنے لگتا تھا، اور بغیر تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے ان کی آنکھوں سے خون شروع ہو جاتا تھا۔ وہ رونے لگتے تھے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کے بارے میں کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتے کہ آخر کس وجہ سے خون آتا ہے، نہ ان کو درد ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ وہ بھائی بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک چڑیل عورت کا بسیرا ہے جو کہ ہمیں اس گھر میں بہت زیادہ تکلیفات دیتی ہے۔ وہ گھر آج بھی بنجر اور ویران پڑا ہے۔ جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ ہماری فرینڈ ہے اور وہ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ وہ عورت ساری رات ہم بھائیوں کو تنگ کرتی تھی۔ کبھی ہم بھائیوں کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ جاتی تھی، نظر نہیں آتی تھی لیکن باقاعدہ دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ جب ہم اس چیز کو دھکا دے کے پھینکتے تھے تو کوئی چیز ہمارے بال پکڑ لیتی تھی، کبھی کوئی چیز بال کاٹ دیتی تھی، کپڑے کاٹ دیتی تھی، لیٹے لیٹے کمرے میں آگ لگ جاتی تھی، اور اس کے بعد عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ ہم لوگ نہا رہے ہوتے تھے تو وہ چیز ہمارے کپڑے غائب کر دیتی تھی۔ وہ بہت گندی ناپاک چیز تھی، اس چیز کے ناپاک ارادے تھے۔ اور اس کے بعد عمر حیات کہتے ہیں ہمارے وہ دوست بتایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تو اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن جب تک وہ اس گھر میں موجود تھے وہ ناپاک چیز ان کو تنگ کرتی تھی،
ان کے سامنے آتی تھی اور نہ جانے ان سے جو بھی مراسم رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی جو ارادے تھے وہ بہت گندے تھے۔ ان 8 بھائیوں کی جب جان اس گھر سے چھوٹی تو اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آج تک وہ گھر آفت زدہ مشہور ہے ان کے وقت، اور وہ جو گھر ہے وہ رینٹ پہ ان کا نہیں تھا، وہ گھر ان کا اپنا تھا، اور انہوں نے اس گھر کو آج تک سیل آؤٹ بھی نہیں کیا، یہی سوچ کے کہ اگر ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے تو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد سے آگے ایک جگہ ہے جڑا والا، جہاں کی یہ کہانی ہے۔ عمر حیات کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے یہ گھر کسی اور کو نہیں لینے دیا، اور وہ گھر آفت زدہ ہے۔ اس گھر میں بہت گندی آفت رہتی ہے جو کہ مرد حضرات کو بہت تکلیف دیتی ہے، عورتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، اور وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور عمر کہتی ہیں کہ وہ ہمارے دوست بتایا کرتے تھے کہ باقاعدہ وہ ہم لوگوں کے جب ہم لوگ کمرے میں ہوتے تھے تو لاک لگا دیتی تھی، بڑی مشکل سے لاک کھلتا تھا، وہ چیز ٹھیک نہیں تھی، کپڑے چھپا دیتی تھی لڑکوں کے، اور ساری رات ان کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ اور عمر کہتے ہیں کہ وہ بھی بتاتا ہے کہ جب جیسے وہ اس کی ایگزسٹنس ہوتی تھی تو کمرے میں سے، اور جس جگہ پہ وہ ہوتی تھی، گندی اسمیل شروع ہو جاتی تھی، بہت گندی اسمیل جو کہ برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ وہ اسمیل اس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ناپاک چیز تھی، اور وہ رہتی ایک عورت کے روپ میں تھی، نہ جانے وہ جو بھی چیز تھی، وہ عورت کے روپ میں ساری رات ہم لوگوں کے صحن میں گھومتی بھی تھی۔ جب ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی باہر واش روم کے لیے جاتا تھا تو وہ واش روم کے آگے ایک اونچی سی جگہ بنی ہے، وہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی اپنی ٹانگوں میں سر دے کر، اور جیسے ہی ہم قریب جاتے تھے تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ عمر کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی یہ کہانی سنی، اور میرے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جھوٹی ہیں تو وہ لوگ بالکل غلط ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت سے یہ واقعات پیش آئے۔ اس چڑیل جنی نے ان کے ساتھ جو بھی مراسم بنانے چاہے وہ اس میں ناکام رہی، اور وہ لوگ اپنی جان چھڑوا کر اس گھر سے چلے گئے۔ عمر حیات نے یہ کہانی میرے ساتھ فیصل آباد جڑا والے سے شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ عمر حیات آپ کا کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، ایسی ناپاک چیزوں سے اللہ پاک ہم لوگوں کو بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایسی مخلوقات کی بد نظر ہمیں کبھی بھی نہ لگے، آمین۔ اور بعض دفعہ لسنرز جنات بھی کالا جادو کرتے ہیں، ایسی چڑیلیں لڑکوں کے ساتھ مطلب کہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، کچھ لڑکوں سے یہ شادی کر بھی لیتے ہیں، کچھ لڑکیوں سے جنات شادی کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا حقیقت ہے کہ یہ شادی کر لیتے ہیں، ایک مٹی کا بنا ہوا انسان اور آگ سے بنے ہوئے جن، ان کی کیا آپس میں کیمسٹری ہو سکتی ہے، یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں، ہم انسان نہیں جان سکتے۔ جن پہ بیتتی ہے انہی کو پتہ ہوتا ہے، ہم لوگ تو صرف باتیں کر سکتے ہیں اور جھوٹ یا سچ کہہ سکتے ہیں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور ان کہانیوں سے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور سیکھا ہوگا۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ کسی سے بھی حسد مت کریں، سب کی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کریں، اللہ پاک اس کا آپ کو یہ اجر دے گا کہ آپ کو بھی اس چیز سے نواز دے گا۔ جب انسان کسی سے حسد نہیں کرتا تو اللہ پاک خود ہی اس انسان کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا اپنے سننے والوں کے لیے۔ اور ایک اور بات کہ آپ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھا کریں، ان سے بہت سی دعائیں لیا کریں۔ یہ ماں باپ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جب تک یہ حیات ہیں ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں، اور اس سمندر میں ڈھیر سارا نہائیں، دعائیں لے کر، ان کی خدمت کر کے، اور یہ اجر و ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ ماں باپ ایک وسیع سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ان کی محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ان جیسی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا، وفادار محبت جس محبت میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ آپ میری باتوں پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور باقی بھی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہوں گے کہ وہ بھی اپنے والدین سے محبت کریں۔ اور یہ آج کی اچھی بات تھی، آپ لوگ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں اپنے ای میل آئی ڈی پہ، میرے ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور مجھے ڈھیر سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔